23 अगस्त से पहले इमरान खान बाहर होंगे। अगस्त के एंड से विकटें गिरना शुरू होंगी। 50-60 एमएनएस पीटीआई को वापस मिल जाने हैं, 50 एमपीएस वापस मिल जाने हैं। कैसे होगी? मतलब ये मैं बता रहा हूँ बहुत से लोगों को कि उनके घबराने का वक्त आ गया है और खान आ रहा है। इमाम खुमैनी के इस्तकबाल के बाद दूसरा बड़ा इस्तकबाल इमरान खान का होगा। सब कुछ छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। आप देखेंगे इनके वजीर इस्तीफे देने लग जाएंगे, टिकटें लंदन की कटवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सदीक जान मौजूद है, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। बड़ी अहम खबरें अदालती अमूर से भी जो सदीक भाई के सामने रखेंगे। लेकिन अभी जो मामलात वो जो कहा जाता है हवाओं के रुख बदल रहे हैं, क्या हवाओं के वो रुख वाकई बदल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को क्या फेस सेविंग और सेफ एग्जिट चाहिए कि इमरान खान से जो बातचीत और मुज़ाकरात का मामला शुरू हो रहा है। अभी हुकूमती एतराफ़ आपने 2 दिन पहले सुना कि जिसमें वो वाज़े तौर पर कमरुज़्ज़मान कायरा ने भी एतराफ़ किया कि अगर हिंदुस्तान से बात हो सकती है तो इमरान खान से भी राब्ते होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि खान से बिलाशुबा बातचीत हो रही है। और ये दरमियानी रास्ता जिसकी बातचीत जा रही है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें मईशत सर फहरिस्त है। अदलिया में जो जजेस जिस तरह केसेस के फैसले दे रहे हैं और जिस अंदाज में अवाम इस वक्त चार्ज है। अभी भी इस्लामाबाद में डी चौक में आपको पता है जैसा धरना जा रहा है, तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज है वो पोस्टपोन किया गया। ये भी अब कहा जा रहा है कि ये भी शायद कोई दरमियानी रास्ते की कोई कड़ी है या नहीं, इस पे बात करेंगे। लेकिन डील का मामला खान के साथ नहीं हो सकता। इमरान खान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने जेल जाने से पहले भी बात की और जेल के अंदर भी कहा कि मैं एक डेमोक्रेट हूँ, बात करने को तैयार हूँ, लेकिन उनसे जिनके पास इख्तियार है। ये बात भी सदीक साहब से अभी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पारा चिनार से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। ऑपरेशन के बारे में आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी खुलकर साफ साफ दो टोक अल्फाज में कह दिया कि ऑपरेशन किसी सूरत में मंजूर नहीं है और सिक्योरिटी के हालात भी आपके सामने हैं। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट करारदादे भी हैं, इंटरनेशनल दबाव भी है। तो ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में सियासी मामलात किधर जाएंगे। मेरे साथ सदीक जान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदीक, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले अभी जो आपकी भी एक खबर थी और उसके अलावा और भी बहुत सारी आपको पता है खबरें हैं, हाँ, कुछ कि जिसमें मामलात को बेहतरी की तरफ सेफ एग्जिट या फेस सेविंग वाला मामला, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं और आपके पास खबर क्या है और तज्जिया क्या है आपका इसमें? देखिए मसला ये है कि मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अगर हम ये बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को फेस सेविंग चाहिए या सेफ एग्जिट चाहिए, ये बात हम करेंगे तो हम जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं उन पे ऐसे ही खामखा में मतलब चीज़ों को ख़राब करने वाली बात होगी। देखिए पाकिस्तान का सोचना चाहिए, 25 करोड़ लोगों का सोचना चाहिए। और इस वक्त हालात और सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। हालात ये हैं कि बिजली के बिलों की वजह से भाई भाई के गला काट रहा है। हालात ये है कि लोग इज्तिमाई खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग बच्चों को बेच रहे हैं, लोग नहरों में छलांग मार रहे हैं। मतलब इस हद तक कर्बनाक सूरत हाल है। देखिए पाकिस्तान का सोचना चाहिए, 25 करोड़ लोगों का सोचना चाहिए। हम तो मुसलसल जो एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे थे, ये कर रहे हैं, या अगर उनका रोल यही रहेगा जो पिछले 1.5-2 साल में रहा है तो तनकीद करते रहेंगे। हमारा हम कहना क्या है, हम क्या कह रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं और कह रहे थे कि जिन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को आपने इस मुल्क पर मुसल्लत किया है, जिनको आप लाए हैं इस 17 सीटर पार्टी को, जिनको अवाम ने मुसल्लत किया है, आपने कहा कि नहीं जी, इनको हमने जो है वो इन्हीं को इक़्तिदार देना है और हमने इन्हीं को मुल्क पे काबिज रखना है। जिनको अवाम मुसर्रत कर चुकी है, जब अवाम मुसर्रत कर चुकी है तो आपको मतलब क्यों, ये कौन सी ऐसी जिद और अना है? और फिर मसला क्या है सभी साहब, जब कोई भी हुक्मरान अवाम के वोटों से नहीं आता तो वो अवाम की फिक्र क्यों करेगा? अगर एक शख्स जो है वो जिधर से आया है वो तो उन्हीं को जवाबदेह होगा। जो अवाम के वोटों से आए नहीं है वो अवाम का सोचेंगे क्यों? यही वजह है कि जब बजट आया, आईएमएफ जो इनको कहता गया ये मानते चले गए। इन्होंने मुझे बताएं कोई एक चीज अपनी के ऊपर काट लगाए, कोई एक अपने इन्होंने अपनी मरात में से पैसों में से कोई चीज सरेंडर की है, कोई एक मामले में इन्होंने अपने अपने अपनी कुर्बानी दी है, अपने अखराजात की कुर्बानी दी है? नहीं। जो वो कहते गए इन्होंने अवाम के ऊपर जो है वो फंदा डाल दिया फांसी का। इन्होंने तनख्वाहदार तबके को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने जो है वो अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया, बिजली इन्होंने महंगी कर दी। यानी आप देखें कि इमरान खान जब गए उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन कोई 30 से 40 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी हो गई है। मतलब कोई बात है करने वाली? गैस है तो वो महंगी है, सर्कुलर डाटा तो 6,000 रुपए पहुंच गया है बिजली और गैस का। और आटे की सूरत हाल आपके सामने है, बुनियादी अशिया जरूरत की चीजों के मामला आपके सामने हैं। एनर्जी, आप पेट्रोलियम प्राइसेस देखें, 150 पे था पेट्रोल और 150 से कम पे था पेट्रोल और डीजल, अब वो 300 पे पहुंचे हुए दोनों। उस वक्त ये आए थे 70 रुपए करने और ये 300 पे उसको डबल पे ले गए हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ा मसला सभी साहब ये है, होप खत्म हो गई है। होप खत्म हो गई है, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। मुझे याद है
ہم NDU میں ہم نے کورس کیا ایک، تو وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ریاست میں رہنے والے جو شہری ہیں ان کو یہ لگے کہ حالات مشکل ضرور ہیں لیکن ریاست میں ریشن ٹھیک ہے تو پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ریاست کے شہریوں کو یہ لگتا ہے کہ ریاست کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو یہ بہت ریاست کے لیے خطرناک ہے۔ اس وقت آپ صحیح دیکھیں پاکستان، ہمارے دوست احتشام عباسی نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی فورن آفس کے باہر، جیسے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں پہ دھکے کھا رہے تھے پاکستان سے جانے کے لیے۔ آپ مجھے ہر دوسرے تیسرے دن ایک فون آتا ہے کہ جی فلاں ایمبیسی میں آپ کو ریفرنس ہے، ہمیں جلدی اپوائنٹمنٹ لے دیں۔ اب میں کئی ایسے گزرتے ہوئے نا گلی محلوں سے علاقوں میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے مکان ڈرائی فرو، آپ چیک کرتے ہیں کہ مکان کیوں بیچ رہا ہے، ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پوری فیملی سمیت امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں، یا وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی بیماری آئی ہے اور یہ مقروض ہو گئے اور پیسے دینے کے لیے نہیں ہے تو گھر بیچ کر انہوں نے پیسے دینے۔ بالکل یہ حالات ہیں، انہوں نے صدیق یہ بھائی، ملک کے ساتھ کر۔ جی بات آپ کی درست ہے، معاشی حالات پہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان واقعی انہوں نے پتھر کے دور میں پہنچا دیا۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو بہتر کیا جائے بہتری کی طرف، تو بہتری کیسے ہوگی؟ مطلب کیا یہ مان لیں گے سارا تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو 2 سال میں وہ اس کو سارے کو ریورس کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں عمران خان کی لڑائی کیا ہے؟ عمران خان جب سے حکومت سے اس کو نکالا، اس کی حکومت گرائی، اس دن سے لے کے آج دن تک عمران خان کا موقف کیا ہے؟ عمران خان کا موقف بڑا واضح ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں حکمران کون ہوگا، پہلا درست مطالبہ۔ دوسرا عمران خان کا مطالبہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، سب قانون کے ماتحت ہیں۔ تیسرا مطالبہ عمران خان کا یہ ہے کہ جس ادارے کا جو رول ہے وہ رول ادا کرے، بس یہ بالکل سمپل، یہ تین بالکل مطالبات ہیں۔ آپ یہ صحیح بات یہ دیکھیں سبھی سب ایک اور چیز اس پہ بات کرنی چاہیے، ایک یہ جو ایک تاثر ہمارے ہاں بن گیا نا لوگوں کے اندر کہ بس جی کہ کوئی کسی کو گرا کے ہی آگے آئے، کسی کو لٹا کے ہی آگے، ایسے نہیں ہوا کرتا۔ اگر اگر آرام سے بات چیت سے معاملات حل ہو رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ چیزوں کو مطلب خرابی کی طرف لے کے جانے کی؟ ٹھیک ہے، اصل مقصد ہے، میں آپ کو بتاؤں سبھی سب جو آپ اور ہم ویلاگ کرتے ہیں نا، آپ اور میں ٹویٹر یوز کرتے ہیں، آپ اور میں فیس بک استعمال کرتے ہیں، ہم جتنے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ٹاپ 30 لوگ دیکھ لیں، ان کی ٹوٹل ویورشپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ویورشپ جو ہے وہ کتنی ویورشپ ہے ان کی، مطلب 25 کروڑ لوگوں میں سے کتنے یہ چیزیں دیکھتے ہیں؟ سر ملک کے اندر کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا دیکھتے نہیں ہیں، جن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں، ہمیں ان کا سوچنا ہے، ہمیں صحیح ان کہہ کا دیکھنا ہے کہ یہ ملک آگے جائے۔ بات سادہ سی ہے، پاکستان کے لوگوں نے خان کو ووٹ دیا ہے، پاکستان کے لوگ عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، عمران خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، عمران خان ڈلیور کرے گا زبردست، نہیں کرے گا عوام اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میں یہ کوئی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے اور کہے کہ ہمیں عمران خان کی کوئی شکل پسند نہیں ہے، یا عمران خان ہماری بات نہیں مانتا، یا ہمیں بس پتہ نہیں اس سے ہماری ضد اور انا کا مسئلہ ہے؟ ملک ضد اور انا پہ نہیں چلا کرتے، یہاں تو ایک گھر نہیں چل سکتا جس طرح سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، ایسے ایک کریانے کی دکان نہیں چل سکتی سر، ایسے ایک بالکل گھر نہیں صحیح چل سکتا۔ تو ملک 25 کروڑ کا ملک ہے، دیکھیں سبھی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مسئلہ کیا ہو گیا؟ آپ کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوشن ختم ہو گیا آپ کے پاس، قرضے آپ کے 67,000 ارب پہ پہنچ گئے، اگلے سال 99,000 ارب پہ پہنچ جائیں گے، بالکل بجلی کے بل آپ کے اس نیٹ پہ پہنچ گئے کہ لوگ نہیں دے سکتے بل۔ ابھی ایک مجھے اوورسیز پاکستانی نے فون کیا، طارق مغل صاحب نے اٹلی سے، وہ کہتے ہیں منڈی بہودین سے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہم ایک پیٹیشن کر رہے ہیں عدالت میں کہ لوگ کچھ ان کے ایریے کے ایسے لوگ ہیں جو بل نہیں دے سکتے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے وکیل اوورسیز پاکستانی کر کے دیں گے، عدالت میں وہ ان کا معاملہ جائے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بل نہیں دے سکتے ان کو مستثنا قرار دیا جائے، یا یہ ہے کہ پھر جن لوگوں میں عدالت میں جائیں گے وہ خود کریں گے، خدا نہ خواستہ تو ذمہ دار یہ ریاست ہوگی، یہ ادارے ہوں گے، یہ عدالتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، قرضے آپ کو کوئی دنیا کا ملک دے نہیں رہا، انویسٹمنٹ کوئی کر نہیں رہا، 50 سال کی کم ترین سطح پہ انویسٹمنٹ، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، ہر طرف کوشن ختم ہو گیا آپ کے پاس کہیں سے سپیس نہیں بچی۔ اس ملک کو آگے لے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام جس کو ووٹ دیتی ہیں اسے آنے دیں۔ میں آپ کو بتاؤں اگر آج عمران خان آ جاتا ہے 10 سال اس کو مسلسل لگیں گے ملک کو وہاں لے کے جانے میں جہاں پہ 2022 میں وہ چھوڑ کے گیا تھا، ٹھیک ہے یہ، لیکن مجھے ایک اور اللہ سے امید ہے کہ جب بندہ کوئی نیک نیت ہو نا، جب کوئی نیک نیت ہو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، جب کوئی نیت ہی پہ آپ نے اپنے باتیں بالکل درست کی ہیں، لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں یہ آپ نے جو باتیں کی آئیڈیل ورلڈ میں تو بڑی اچھی ہیں، مذاکرات ہوں، آئین کے تحت چلیں، آپ اپنی
جو مینڈیٹ ہے واپس کریں, تحریک انصاف کی 180 نشستیں بنتی ہیں انہیں دے دیں. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ سب لوگ کیا اقتدار چھوڑنے پر تیار ہوں گے؟ جن کے پاس اب کچھ رہا نہیں, نہ عوامی سپورٹ ہے نہ ووٹ ہے, وہ کیا یہ ہونے دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں جی آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, کہیں یہ لیں جی آپ کا مینڈیٹ, ہم 2 سال میں جو ہوا سارا ریورس؟ کیسے ہوگا یہ پاسبل کیسے ہے؟ سر اس کو دیکھنے کے نا 3 پہلو ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. یہ سوال ہر طرف ہو رہا ہے کیسے ہوگا. اس کو دیکھنے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور کچھ بھی نہ کرے, عدالتوں پہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں, ججز کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیں, تو کیا ہوگا؟ اگست کے اینڈ سے وکٹیں گرنا شروع ہوں گی. سپٹمبر کے اندر 180 الیکشن پٹیشن میں سے کم از کم 100 کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. 50-60 ایم این ایس پی ٹی آئی کو واپس مل جانے ہیں, 50 ایم پی ایز واپس مل جانے ہیں. صرف ان کو 50 ایم این ایز واپس مل جائیں, 50 ایم پی ایز واپس مل جائیں. حکومتیں دونوں جگہ تحریک انصاف کیا جائیں گی, وفاق میں بھی تحریک انصاف ہوگی. اور بلکہ میں نے صدیق کی تھوڑی سی کیلکولیشن کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, وہ 46 ٹوٹل انہیں نمبر چاہیے یہ مخصوص نشستوں کے بعد, تو یہ عددی اکثریت میں آ جائیں گے, مطلب جو آرام سے سنگل 100 گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کو نہ وہ کرے اور ٹریبونلز کے فیصلے آ جائیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی, یہ بھی میں یہاں پہ بتا دوں, ایک بڑا ٹویٹر پہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان نے نیوٹرل لے لیا ہے. ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں آرمی سے نیوٹرل ہو جائیں. عمران خان کا موقع بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بیرونی مداخلت ہو, جب کوئی سازش ہو منتخب حکومت کے خلاف, تو وہاں پہ فوج نیوٹرل نہیں رہ سکتی, وہاں پہ فوج کی قیادت نیوٹرل نہیں رہ سکتی. لیکن جہاں پہ انٹرنل معاملات ہیں حکومت چلانے کا, ووٹ دینے کا, ووٹ کے ذریعے حکومت لانے کا, وہاں ادارے کو نیوٹرل ہونا چاہیے. یہاں اداروں کا کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی جس کو مرضی ووٹ دیتا ہے وہ آئے. تو لہٰذا عمران خان کا نیوٹرل والا وہ اس وقت تھا جب عمران خان نے کہا کہ امریکہ نے ایک سائفر بھیجا, اس کی بیس پہ جو سازش مداخلت ہو رہی تھی وہاں پہ ہمارے اداروں کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے, دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا جس لمحے اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی نا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ اسی لمحے یہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جائیں گے. آپ دیکھیں گے ان کے وزیر استعفے دینے لگ جائیں گے, ٹکٹیں لندن کی کٹوا لیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب نے یہاں سے کہہ دیا ہوگا کہ وہ جو میاں صاحب کا لندن والا دفتر ہے وہاں کوئی سوفوں پہ ٹاکی شاکی مارے, صفائی کرے اور جھاڑ پوچھا کرے اور سیٹنگ کریں وہاں جو بھی کرنی ہے. میرا خیال ہے میاں صاحب جو ہے وہ جب یہ ان کو لگے گا کہ حکومت گر سکتی ہے یا حکومت ہم نے چھوڑنی ہے, اس سے پہلے میاں صاحب ملک چھوڑ جائیں گے اور اپنے اصل وطن کو لوٹ جائیں گے. بالکل. تو یہ آپ کو لگتا ہے عدلیہ کے راستے, جس طرح واقعی آپ کی بات صحیح ہے, ان پہ سارا کچھ چھوڑ دیا جائے, جیسے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یا مینڈیٹ کی واپسی ہے, تو وہ سارے خان صاحب کی رہائی کے بارے میں وہ سارے کیسز بھی اسی طرح عدلیہ اگر آؤٹ کرتی ہے تو خان صاحب اگست سے پہلے آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں, ستمبر سے پہلے. میں نے ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے 27 اگست. میری اچھا, اسیسمنٹ یہ ہے کہ 27 اگست سے پہلے عمران خان باہر ہوں گے. اور انشاءاللہ. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ 27 اگست سے پہلے اگر عمران خان کی مکمل رہائی نہیں بھی ہوتی تو کم از کم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوشش پوری کی جا رہی ہے اور کی جائے گی کہ ان کو بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے. بنی گالہ کو جو ہے وہ سب جیل ڈکلیئر مرحلہ کر دیا. وار مطلب ان کی رہائی ہو, پہلے بنی گالہ, پھر بنی گالہ سے آرام سے, مطلب انہیں ظاہر ہے خان مطلب صاحب دم رہا کریں تو وہ تو دیکھیں جیم ہو جائے. ایک دم آپ رہا کریں گے, پورا ملک چوک ہوگا, پورے ملک کی سڑکیں. مجھے عمران بھائی کی وہ بات یاد آتی ہے, عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ جس دن یہ خبر آئے گی نا کہ عمران خان مثال کے طور پہ آئے گی کہ کل رہا ہو رہا ہے, سب سے پہلے سب جا کے اپنی گاڑیوں میں دیکھیں, گاڑی کے دیکھیں گے کہ یار کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, مطلب تک پہنچ جائے گا. گاڑی اوکے ہے, پیٹرول یار ابھی جا کے ٹینکی فل کروا لو, اچھا کل جی کس نے جانا ہے. اور اسی لمحے لوگ نکل پڑیں گے اسلام آباد کی طرف, سڑکیں چوک ہو جائیں گی پورے. واقعی اور میں آپ کو بتاؤں نظام چوک ہو گیا. اگر عمران خان اڈیالہ سے رہا ہوا, اس خطے میں ایسے مناظر کسی نے دنیا میں نہیں دیکھیں گے جو اس خطے میں مناظر ہوں گے. میرا خیال ہے وہ جو ہم سنتے ہیں نا امام خمینی کا استقبال جو ہوا تھا, بالکل اس میں کیونکہ میں اس کو زیادہ یعنی سنا ہی ہے, زیادہ پڑھا نہیں ہے کہ اس وقت کتنے لوگ نکلے تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس خطے میں امام خمینی کے استقبال کے بعد دوسرا بڑا استقبال عمران خان کا ہوگا تاریخ کا. یا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑا استقبال ہو جائے. اس وقت جو عمران خان کی محبت ہے, جو عقیدت ہے, جو لوگوں کے اندر عمران خان کے حوالے سے اور ماحول دیکھا بنا جائے تو ویسے واقعی یہ صدیق بھائی یہ لگتا بھی اس طرح کہ یہ پاسبل نہیں ہے, اتنی زیادہ خوشی لوگ ایک دم برداشت بھی شاید نہ کریں, پورا نظام چوک ہو جائے گا واقعی. آپ دیکھیں نا میڈیا میں جس طرح ایک دم طوفان مچ جانا ہے, آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ جو اس وقت بریک ہو جانی ہے, وہ ویب سائٹس ڈاؤن ہو جانی ہے, تو ایک واقعی تہلکہ مچ جانا ہے, یہ دنیا کی بہت بڑی خبر ہو جائے گی. تو
نظام واقعی وہ بھی کسی نے بڑا اچھا لکھا بھی تھا کہ اگر وہ امریکہ میں کوئی بڑی اسکرین لگا دے گی تو وہاں بھی ٹریفک جیم ہو جائے گی. تو یہ تو آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہ بات درست ہے اس میں, اسی لیے واقعی میں لیکن بدل سبھی صاحب یہ میں بتا رہا ہوں بہت سے لوگوں کو کہ ان کے گھبرانے کا وقت آ گیا اور خان آ رہا ہے, اور بالکل خان تھا, خان ہے اور خان ہوگا. ہاں خان ایک انشاءاللہ. حقیقت ہے, تو اس حقیقت کو جتنا جلدی تسلیم کر لیں اتنا بہتر ہے. جتنی تاخیر کریں گے 100 جوتے اور 100 پیاز دونوں چیزیں ہوں گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس میں معاملات حل ہی اسی طرح ہی ہو سکتے ہیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اب یہ جو ایک نیریٹو بلٹ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ خان نے جس دن, یہ پھر نیریٹو ٹھیک کیسے ہوگا جو اداروں اور عوام کے درمیان خلیج ہے وہ بھی کم ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے خان کی اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی آئے گی تبھی معاملات ٹھیک ہوں گے, یا اس میں کچھ اور انہیں کرنا پڑے گا؟ اس پہ ابھی میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس میں بہت چیزیں ساری چل رہی ہیں. نو چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور عمران خان جس نے 14 ماہ بدترین قید کاٹی ہے, جس نے 200 کیسز برداشت کیے ہیں, جس کی بیوی پر ایسے کیسز بنائے گئے کہ جو اتنے ہی مکروہ نیچ غلیظ کیسز تھے, وہ عمران خان جو ملک کی خاطر یہ سارا کچھ جھیل رہا ہے, اور وہ جیت چکا ہے. عمران خان جیت چکا ہے, وہ کیسز سارے ختم ہو گئے, اس کے کچھ نہیں بچا پیچھے. فیک چیزوں میں آپ نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے جو آگے 15 20 25 دن کی گیم ہے. بات بالکل یہ ہے لوگوں کو, تحریک انصاف کے لوگوں کو عمران خان پر اعتماد ہے. عمران خان جو ملک کے لیے ٹھیک سمجھے گا وہ کر گزرے گا. وقتی طور پہ شاید چند لوگ تنقید بھی کریں اور چند لوگوں کی خواہشات سے کے برخلاف بھی فیصلہ کریں, لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ ثابت ہوگا کہ عمران خان واز رائٹ. بالکل بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مذاکرات میں خود اس کا حامی ہوں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو ضرور اس میں ضرورت نہیں ملک کو انتشار کی طرف ہی لے جا کے, یہ باقی لوگ جو چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ معاملہ لگا رہے اور اس آگ میں وہ اپنے ہاتھ سینکتے رہے. اچھا, اس میں صدیق بھائی ایک بڑی کہ ہم لوگوں پر غدارت جو لیبل لگا ہے وہ بھی اتر جائے گا, یہ جو بورڈ شورڈ لگے ہیں وہاں غدار کے لفظ مٹ میں جائیں تو گے آپ کو؟ میں تو آپ سے بڑا جیلس ہو رہا ہوں. کیوں؟ یقین کریں اس پوسٹر پہ میری تصویر نہیں تھی تو لوگ میری حب الوطنی پہ شک کرنے لگے ہیں. اور اچھا دیکھیں اسٹینڈرڈ یہ مان لیا ہے. بات نہیں, مجھے اگر پتا ہوتا کہ اس پہ فرمائشی تصویریں بھی لگ سکتی ہیں تو یقین کریں میں لگوا لیتا. اچھا فرمائشی میں نے تو تصویریں لگی. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر اچھا ممکن ہے, ٹھیک ہے, ہاں تو بلکہ مجھے تو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یار ایسے کرتے ہیں کہ اس نے کہا کتنے پیسے لگتے ہیں یہ اس طرح کا بڑا بورڈ لگوانے میں. دو چار میں نے بورڈ کہا اپنے. انہوں نے کہا یار کوئی تمہاری اور عمران ریاض اور 2 4 اور کی جن کی کہتے ہو سمی ابراہیم ستار یار ایک کا بجاؤ ڈالنا. تو اس نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کی تصویریں لگا کے نا اور چمچ دے دیں اور وہ کر دیتے ہیں, ایک لگوا دیتے ہیں. تو میں تو جیلس ہو رہا ہوں آپ سے بھائی. اچھا, ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی اس پہ خوش ہوا جائے کہ اس پہ ناراض ہوا جائے, افسوس کیا نہیں جائے. دیکھیں میں اگلے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. انشاءاللہ اللہ کرے ٹھیک ہو. صدیق بھائی پاکستان ہمارا وطن ہے, آپ اس کو کی آپ آئیں گے, آپ آئیں گے, آپ کو یہاں ہم کھانا کھلائیں گے, آپ کو ملنگ جان کے چاول کھلائیں گے, آپ کو چائے پلائیں گے, آپ کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے انشاءاللہ, آپ کو کمپنی دیں گے. میاں صاحب آپ سے پہلے باہر چلے جائیں گے. میاں صاحب آپ کے استقبال کے لیے نہیں ہوں گے. آپ بلکہ آپ آسٹریلیا ہیں, آسٹریلیا سے کوئی آتی ہے کنیکٹنگ فلائٹ لندن سے, تو آپ ادھر میں سے تو ایک دفعہ بلائیں, ہم ٹرین پہ آ جائیں گے, پیدل چل کے آ جائیں گے, ایک دفعہ آنے تو دیں. نہیں کنیکٹنگ فلائٹ ہو نا تو آپ لندن میں ہوں گے میاں صاحب, تو وہاں ان کی زیارت کرتے آئیے گا. اچھا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی اس کے علاوہ جو آپ نے میرے ذہن میں آپ نے باتیں ایسی کی ہیں, میرے ذہن سارا بلینک کر دیا ایک دم. پاکستان جانے کی خوشی مطلب سوچ کے میرے ذہن میں تصور آنے لگا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں سارے واپس. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو امریکہ سے قراردادیں آئیں, جو برطانیہ سے جو معاملات ہوئے, انٹرنیشنل جو دباؤ ہے, اور قاضی صاحب کی جو مدت ملازمت توسیع, ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیونکہ میں نالائق ہوں, ذرا بڑی مشکل سے میں نے اپنے یہ پاس کی تھی امتحانات, لیکن وہ کہیں پڑھا تھا, یہ سامنے چودھری صاحب بیٹھے ہیں, شاید ان کو یاد آ جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن پہلا یہ اس خطے میں پہلا کوئی شخص مسلمان ہوتے. اس سے کیا بات ہے, کوئی پاکستان بننے کے برصغیر میں حوالے جب سے. مسلمان پہلا, بالکل ہاں اسی وقت تو پاکستان کا شروع ہو گیا. ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت اسی دن گھر چلی گئی ہے جس دن قاضی صاحب کو فل کورٹ میں شکست ہوئی ہے. وہ اس حکومت کے اختتام کا پہلا دن تھا. اب تو یہ وینٹیلیٹر پہ ہے, یہ زندہ یہ لاش ہے اور ایک ڈیڈ باڈی ہے, اس کو وینٹیلیٹر پہ مصنوعی سانس دے کے دل کی دھڑکنیں چلائی جا رہی ہیں. وینٹیلیٹر آپ اتاریں گے تو آلریڈی ڈیڈ ہے.
اس کو آپ ڈکلیئر کرنا ہے. یہ ایک مردہ ہے جس کو آپ نے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے, آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ سوری 5 اگست کو جو جلسہ تحریک انصاف کا جو پری پلانڈ ہے، اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح پلان کے مطابق چلے گا، اسی طرح ہی احتجاج کا معاملہ ہوگا، یا اس میں تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ نرمی آنا شروع ہوگی؟ میرا خیال ہے نرمی آئے گی, ابھی کوئی چیز نہیں ہوگی میرا خیال ہے. اچھا, دو چیزیں ہیں. دیکھیں سبھی صاحب, ایک چیز کا اعتراف کرنا چاہیے, میں ان میں سے ہوں جنہوں نے بہت تنقید کی ہے اور بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے پی ٹی آئی کی باہر قیادت کو, کہ جلسہ انہوں نے خاص طور پہ جب انہوں نے منسوخ کیا تھا 6 جولائی والا. جی اچھا, ایک تو اس پہ عمران خان صاحب کا موقف آیا, انہوں نے کہا پارٹی کا فیصلہ بالکل درست ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مجھے اس دن اس بات کا احساس ہوا کہ تحریک انصاف کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے جس دن میں کورٹ روم میں موجود تھا, اور جج صاحب پہلے پی ٹی آئی کو اجازت دے دی انہوں نے, اور اجازت یعنی دے نہیں دی, یعنی آبزرویشن میں دے دی, اور لگا کہ یہ اجازت بس ابھی ریٹرن بھی دے دیں گے کہ جلسہ کرے پی ٹی آئی اور ختم سارا کچھ, حکومت نے جو پابندیاں اور یہ وہ. لیکن تھوڑی دیر بعد جج صاحب نے دبے الفاظ میں ایک بڑی خطرناک بات کی, انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے, ہم اجازت دے دیں گے, لیکن انہوں نے دبے الفاظ میں کہا کہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کون ذمہ دار ہوگا؟ ہو جاتا ہے یا ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا, آپ کی بات درست ہے, میں نے کہا آپ لوگ جو مثلا مثال کے طور پر مروت تھے, میں نے اسے پوچھا آپ اکیلے کیوں نہیں احتجاج کر لیتے؟ اس نے کہا اگر خدا نہ خواستہ وہاں کچھ ہو جائے اور میں بغیر پارٹی کے اپنی ذات کے لیے نکلا ہوں, اور اگر کوئی ایسے لوگ بیچ میں شامل ہو جائیں جو ایسے کام کوئی کاروائی ڈال جائے بڑی, تو اس کا ذمہ دار سارا میں بن جاؤں گا. تو میں کیسے اللہ کے سامنے بھی, اور یہ بات درست ہے آپ کی, ججز بھی یہ رسک نہیں لیتے, کوئی رسک لینے کو تیار نہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے بہت بڑا, جو 3 جگہ دے رہی ہے, تو انہیں کوئی آپ کو پتہ تھوڑے بہت سافٹ ہینڈ دیا جا رہا ہے یا یہ دفعہ 144 مانتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں جماعت تحریک لبیک نے آ کے دھرنا دیا, ایک رکاوٹ نہیں تھی, بلکہ جو رکاوٹیں لگائی گئی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو سہولت دینے کے لیے لگائی گئی. لیکن جماعت اسلامی کے لیے بہت رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں, اور بڑا پورے اسلام آباد کنٹینرستان بنا ہوا ہے. تو یہ غلط بات ہوتی ہے. یہ دیکھیں ہمیں ہر چیز میں نہیں سازش ڈھونڈنی چاہیے, ہمیں ہر چیز میں الزام نہیں لگانا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان جینوئن آدمی ہے, زبردست آدمی ہے, شاندار آدمی ہے, اور اس کو تعریف کرنی چاہیے, وہ لوگوں کے لیے نکلے. یہ نا اصل میں ایک سبھی صاحب ایک نا بن گئی ہے, ایک فیشن بن گیا ہے, فیشن بن گیا ہے کہ میں ایسی ٹویٹس لکھوں کہ میرے ٹویٹس وائرل ہو جائیں, اور میں کہوں کہ بس کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. لیکن صدیق بھائی لوگوں کا سوال دیکھیں نا, اب یہی معاملہ فرض کریں, سوچیں یہاں پہ تحریک انصاف ہوتی تو اب سوچیں ذرا کیا ہو رہا ہوتا. 2 منٹ کے لیے سوچیں یار. دیکھیں تحریک انصاف ہوتی نا تو شدت پکڑ دھکڑ کی اس سے 3 گنا ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لیے بھی چھاپے مارے گئے, کنٹینر ہیں, سختی ہے, ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں ایک اور بات دیکھیں, اگر ان کو کچھ نہ کچھ سپیس دے رہے ہیں نا یہ نظام اور حکومت, اس سے بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ایک پی ٹی آئی کافی ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں, جماعت اسلامی کو گلے نہ ڈالو. یہ ایجیٹیشن کرنے والی جماعت ہے, اسلامی جمعیت طلبہ سارا ٹرینڈ لوگ ہیں, یہ لٹا دیں گے حکومت کو, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس لیے سپیس بھی دی جا رہی ہے. یہ بات بھی صحیح. سیاسی جماعتوں کا اور معاملہ ہوتا ہے, مذہبی جماعتوں کے ساتھ ڈیلنگ اور طرح کی ہوتی ہے. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ ریاست کوشش کرتی ہے کنفرنٹیشن نہ ہی ہو, اور ویسے بھی کراچی میں ان کا بہت بڑا ہولڈ ہے, انہوں نے تو وہاں بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کے اوپر پرتشدد ہونے کی جماعت کا ایک لیبل لگانے کی پوری کوشش ہے. نون لینے کو 4 لوگ شامل کر دینے, وہ نیلی پری والا واقعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس میں ساری دہشت گرد ہے, مطلب ایک خاتون کی وجہ سے کہہ رہے دیکھیں جی دہشت گرد جماعت ثابت ہوگی. اچھا, اب آنے والے دنوں میں یہ معاملات, ایک تو آپ نے خان کی رہائی 27 اگست بتائی ہے, دوسرا قاضی صاحب کی آپ نے کہا یہ بھی مطلب رخصت ہے ان کی, اور کوئی ایسی ایکسٹینشن والے معاملات بھی نہیں. دونوں چیزوں پہ دوبارہ میں اپنا موقف رکھ دوں. ایک تو میں ظاہر میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ 27 اگست سے پہلے عمران خان یا تو رہا ہو جائیں گے یا بنی گالہ منتقل ہو جائیں گے, یہ میری اسیسمنٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خبر کو اسیسمنٹ تو نہیں کہہ رہے, مجھے لگ رہا ہے کوئی خبر ہے, آپ اسے اسیسمنٹ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں اسیسمنٹ ہی کہوں گا نا جب تک وہ چیز, کیونکہ دیکھیں اب میں چلیں کھل کے بات کرتے ہیں. ایک تو انگیجمنٹ ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ, بہت زیادہ انگیجمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ. پہلی بات, اگر انگیجمنٹ نہ بھی ہو عمران خان کے ساتھ تو بھائی جان عمران خان اس وقت اس کی ضمانت ریٹرن آرڈر آنے ہیں کل تک لاہور ہائی کورٹ کا, یا وہ مقدمات سے ڈسچارج کر دیں گے یا جوڈیشل کر دیں گے, تو عمران خان کی ضمانت اپلائی ہوگی اور ود ان 10 to 15 ڈیز اس کی ضمانت ہو جائے گی 9 مئی میں. ہو گیا. توشہ خانہ جو نیا گرفتاری ڈالی گئی ہے 10 سے 15 دن میں, اس میں بھی عمران خان کا اس کی بیل ہو جانی ہے, یا اس کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا. ایک کیس بچتا ہے القادر,
القادر میں اس کی عمران خان کی کنوکشن ہونی ہے. مجھے لگتا ہے اب عمران خان کی کنوکشن اس میں اتنی آسانی سے نہیں ہو. اب وہ کیس ڈیلے ہوگا. اس میں بھی بیانات جو ہیں وہ ابھی پرویز خٹک کا بیان وہ بھی آپ کو پتہ متنازع ہو گیا ہے. سر وہ بیانات میٹر نہیں کرتے. اس میں پہلے فیصلہ تھا عمران خان کو اطلاع سنانی تھی, لیکن آج جو ڈیولپمنٹ اڈیالہ میں ہوئی ہے, اب مجھے وہ کیس اتنا جلدی کنکلوڈ ہوتا نظر نہیں آ رہا. عدالتوں سے بھی آپ آن میرٹ 100% میرٹ سے مراد یہ ہے کہ اتنے ٹف حالات میں بھی جتنی عدالتوں کے پاس اسپیس ہے اس کے مطابق بھی 15-20 دن میں عمران خان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. اور بیک اینڈ والی چیزیں تو پھر اس میں ظاہر مین کردار ہوگا. اڈیالہ میں آج ڈیولپمنٹ سے آپ نے ذکر کیا, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اڈیالہ میں؟ بس چل رہی ہیں کچھ. اچھا بس ٹھیک ہے, آپ کی مطلب وہ جو پس پردہ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا یہ والی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہ آج سے نہیں ہو رہی. یہ جب پی ٹی آئی پکڑ دھکڑ ابھی ہوئی ہے نا, نہیں شروع, یہ اس دن سے انگیجمنٹ ہے. یہ جو پی ٹی آئی کی پکڑ دھکڑ اور چھاپے اور یہ چیزیں نا, یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے صرف, تاکہ توجہ ڈائیورٹ رہے کہ جی بڑا پکڑ دھکڑ یہ وہ سارا کچھ ہو رہی ہے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور بڑی میں ان کو باتوں کو بڑا غور سے سن رہا ہوں آپ کا ایک لفظ, لیکن یہ لوگوں نے اب اس کو اینگل چینج کر دینا کہ یہ تو صدیق صاحب کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں کہ خان کی تو ڈیل ہو رہی ہے. یہ تو معاملہ اب کل اب پروگرام جب لگے گا تو لوگوں نے کہنا یہ تو جی سن لیں. بات یہ ہے کہ عدالتیں جس نہج پہ چلی گئی ہیں نا, عمران خان کو اندر تو رکھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, عدالتوں کے اس نہج پہ جانے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ چیزوں کو جتنا نارملائز کیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر کیا جائے. عمران خان کو عمران خان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کی وجہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. عمران خان کوئی ڈیل کر کے نہ آئے گا نہ وہ آ رہا ہے. یار جس بندے کی 27 کیسوں میں آپ نے گرفتاریاں, 27 نہیں 12 میں 39 کیسوں میں آپ نے گرفتاریاں ڈالی, اور ان میں سے 5 کیسز ایسے تھے جن میں سے سزائے موت بھی ہو سکتی تھی, عمر قید بھی ہو سکتی تھی. اس نے وہ سارے کیسوں میں لڑ کے اور وہ نکل آیا اس میں سے. سائفر میں وہ بری ہو گیا ہے, عدت کیس میں وہ بری ہو گیا ہے, توشخانہ میں 2 توشخانہ میں اسلام اس کی معطل ہیں, القادر میں وہ جیت گیا ہے. اور بھائی وہ میاں نواز شریف تھوڑی ہے کہ وہ ڈیل کر لے گا. 14 ماہ جس شخص نے لڑا ہے, جو اس نظام کے تمام ظلم جبر تشدد فسائیت سے لڑ کے اس ماحول میں عدالتوں سے لڑ کے نکل آیا ہے, تو اس سے دیکھیں یہ ڈیل نہیں ہے, یہ ایک ہے لفظ کہنا بھی گناہ ہے. میں تو یہی سمجھوں گا جو 2 سال سے لڑ رہا ہے. بھائی بات یہ ہے, اگر آپ کا ایک مطالبہ ہے, میں آپ کا مطالبہ نہیں مان رہا, میں آپ کے خلاف, میں آپ سے لڑ رہا ہوں, میں نے دنیا کی ہر ممکنہ کوشش آپ کے خلاف کر لی ہے. اینڈ پہ مجھے ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار میں سبھی صاحب سے نہیں جیت سکتا. سبھی صاحب ٹھیک ہیں, مجھے ریئلائز ہو گیا. میں آپ کو آگے کہتا ہوں کہ سبھی صاحب آپ ٹھیک ہیں, غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں, کچھ زیادتیاں آپ نے بھی کی ہیں, تو آئیں ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں, ایک قدم میں پیچھے ہٹتا ہوں, اور میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور مطلب ٹھیک ہے, آپ جو میرا کردار ہے سبھی صاحب وہ میں ادا کروں گا. آپ آئیں, آپ کو جو ہے آپ یہ ٹریبونل سے فیصلے آ جائیں گے, آپ کے پاس سیٹیں آ جائیں گی, آپ اس حکومت کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کنٹینیو رکھیں, اور آپ اس کو آ کے اور اس کے بعد آپ اسمبلی توڑ کے دوبارہ فریش الیکشن جانا چاہتے ہیں جائیں. لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سیٹیں ملیں گی ٹریبونل سے, آپ الیکشن کی طرف نہ جائیں, ملک مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس پہ تو آپ کی اور میری بات ہو سکتی ہے نا, اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. بالکل میں اپنی رائے بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتی ہے بات, بالکل ہو سکتی ہے. عمران خان نے کہا بھی ہے بہت ساری چیزوں میں بات ہو سکتی ہے. اللہ کرے صدیق بھائی آپ کی یہ باتیں, اللہ کرے یہ ساری کی ساری درست ہو, میری دل سے دعا ہے. اور ایسے ہی ہو ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں تاکہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو, کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت پریشان ہیں. اس وقت ہم پتھر کے دور میں جا چکے ہیں. یقین کریں شرم آتی ہے باہر جب پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں, لوگوں سے سنتے ہیں جو ہو رہے ہیں, جو دنیا میں آپ کے ہماری جو عزت رہ چکی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ صدیق بھائی. انشاءاللہ I'll be in touch with you for more information. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں.